Starting Psychology Lecture 13 के साथ Dr. Asir Ajmal is here once again, and today we'll continue to talk about automaticity and selective attention. But before that, let us recap some of the central ideas that we discussed in previous lectures. We have seen that dichotic listening tasks in which you present one input one ear and another input the other ear, and you ask the subjects to pay attention to one message. A dichotic listening tasks, subjects initially give very little success, but with time they become experts. And not only do they become experts at attending to one channel, we are saying that they can also learn to attend to the other channel. Getting numbers between letters was a very easy task in dichotic listening, as we discussed with segments of selective attention, but detecting letter between letters was very hard. It was not automatic. So number presented by letters obviously immediately recognize it, right? But if I give you a letter recognized among a series of letters, success rate is very good. And what was found was, as we discussed in the previous chapter, that with 2100 trials, subjects were as good as detecting number between letters. तो यानी अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दे दी जाए तो वो उस लेटर को मुख्तलिफ लेटर्स में रिकग्नाइज उसी तरह से कर लिए, उसी स्पीड से करेंगे, उसी एक्यूरेसी के साथ करेंगे जिस तरह से कि वो नंबर को लेटर्स में तलाश कर ले. Right. So what are some of the findings? Number one, tasks and important practice. So you cannot practice any task can come out. They do. You think that is no longer necessary. यानी जब आप टास्क करना होता है तो हमारे जी एक लिमिटेड रिसोर्स है जो हमारी कैपेसिटी है इनकी, उस कैपेसिटी को हमें मजीद उस पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, उसे बर्डन करने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिक टास्क डज नॉट रिक्वायर सेलेक्टिव अटेंशन. एंड importantly, performance is no longer affected by the number of processes being performed simultaneously. यानी आप 2, 3, 4 कर रहे हो, talking, driving and singing, इसलिए आपकी performance affect नहीं होती. You can do all of these tasks at the time without any cost to the attention system. Now finally, one of the things that we discussed in the previous lecture was automatic versus effective listening, और उसमें हमने हैशर क्लास के 5 criteria discuss किए. और उन 5 क्राइटेरिया में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक तो उन सब में हमने ये देखा था कि ऑटोमेटिक और कंट्रोल प्रोसेसेस में फ़र्क क्या है. और ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोसेसेस में उससे पहला क्राइटेरिया हमने देखा इंटेंशनल वर्सेस इncidental प्रोसेसिंग है कि जो इरादी तौर पे हम कोई चीज़ सीखते हैं या इरादी तौर पे सीखते हैं वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में कुछ नहीं आता, चाहे इरादी तौर पे या इरादी. लेकिन एफर्टफुल में जो दो टास्क वाली अटेंशन करते हैं उनमें जो चीज़ें इरादी तौर पे जाते बुझ से वो सीखते हैं वो बेहतर होती हैं. अटेंशन की वजह से एफर्टफुल प्रोसेसिंग बेहतर हो जाती है. नाउ इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस इज द सेकंड क्राइटेरियन. तो ऑटोमेटिक जो है वो पहले ही बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तभी तो वो ऑटोमेटिक होते हैं टास्क, तो इसलिए उन पर मजीद इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को असर नहीं होता. लेकिन जो हमारे एफर्टफुल टास्क हैं वो टास्क रिक्वायर a lot of attention, very improves performance with satisfaction and we get enough practice. इसी तरह टास्क इंटरफेरेंस होता है इसमें क्या कि ऑटोमेटिक में कोई टास्क इंटरफेरेंस नहीं होता है. if you do something automatically, you do something after something has come automatic was no attention, तो दूसरा टास्क उसका इंटरफेयर नहीं करता. और एफर्टफुल क्या होता है कि एफर्टफुल में इंटरफेरेंस होती है. when task requires control or selective attention, then another task will fail. Similarly, tasks that are automatic are not affected by emotional states such as depression or arousal. The tasks that are effortful, they reduce in performance, where performance is negatively affected. And finally, developmental trends. Very young children and very old people are poor at performing at effortful tasks. So they are not as good performers of effortful tasks. But automatic processes, young age or old age, but if the task has been acquired and if it is automatic, then it shouldn't make a difference which stage of development you are at. Now, we talk briefly about judging frequency. Frequency which intentionally नहीं करते. What we do is that information is encoded automatically, inadvertently, not deliberately, unintentionally. ठीक है, कोई भी चीज़ जो है हम उसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर में याद रहता है कि कितनी आमतौर होती है. एक मिसाल हम दे सकते हैं कि आप
جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب سین اور یہ جو تین نقطوں یہ ہوتی ہے کون سا اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, کون سا حرف ایسا ہے جو زیادہ الفاظ میں, تو ایون دو you have never thought about this question before, the chances are nobody has ever asked you this question before, you will say کہ جناب سین زیادہ ہوتا ہے, یہ جو ہے چند ہی لفظوں میں آتا ہے جو تین پہ ہوتے ہیں نا, ریٹ ہوتی ہے اشارہ باری جیسے, تو ایسے بہت موجود ہے جبکہ سین بہت زیادہ ہے. اب آپ آپ بچپن میں لے لیتے ہیں, یہ سوال آپ سے کسی نے نہیں پوچھا, نہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا کبھی, لیکن the moment I ask you, you know that seen is much more frequently occurring letter than J. تو اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے ہمیں کہ you are learning a lot of information about frequency of letters even though you're not aware of it. So اس کو ہم کہیں گے automatic learning یا incidental learning. This is not intentional learning. And people are generally very good at judging relative frequency of events. And there is considerable evidence to suggest that this information is encoded automatically. And that this knowledge allows us to develop expectancies about the world. اب کیوں ضروری ہے نالج ہمیں دیکھنا ہے, اس لیے اہم ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنی بار ہوتی ہے تو ہم اس کے مزید ہونے کے بارے میں کچھ پڑھ, یعنی ہم ایکسپیرینس بتائیں کہ فلاں چیز ہوتی ہے, اس کے بعد اتنے بجے فلاں ہوتی ہے, اور جتنی مسئلے آئے ہیں 50,000 کی بارش ہوگی, اور بارش ہوگی تو ہو سکتا ہے آندھی بھی آئے, تو وہ لوگ جو لاہور میں رہے ہیں یا سیالکوٹ میں رہتے ہیں وہ نو کہ کس قسم کا مسئلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور جو گرا والا مسئلہ آدمی ہیں انہیں اپنے انوائرمنٹ کی ایونٹس کی فریکوینسی سینس ہے کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرنی ہے چیزیں ہوتی ہیں, so they are putting information about frequency of events in their environment. ٹھیک ہے, I hope this point is clear کہ یہ knowledge of frequencies جو ہے بہت اہم knowledge ہے, and it's very important to realize that this information is being encoded or is being learned without much attention being paid. Okay, so let's talk about some practical applications of the ideas that we have studied so far. Selective attention میں, automaticity میں, attention کی کو selectively pay کرنے میں اور switch کرنے میں, یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو concepts ہیں, ان میں ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے, اتنی دیر سے ہم یہ پڑھنے ہیں, اور صرف کرکٹ اور یہ پارٹی میں اپنا نام بنانے Gopher and Kahneman in 1971 found that flight attendants frequently emphasized the importance of selective attention in learning to fly high performance aircraft. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ جیٹس ہیں لائک F-16s, and flying these planes requires very, very sophisticated skills, but among these sophisticated skills is the importance of selective attention. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے کنٹرولز اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی آپ کو اہم انفارمیشن ڈفرینٹ چینل سے آ رہی ہوتی ہے, یو ہیو ٹو پے اٹینشن ناٹ اونلی ٹو آل آف دیم, بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ کس کو میں نے زیادہ امپورٹنس دینی ہے, کس کو کم دینی ہے, کس کو زیادہ اٹینشن دینی ہے, کس کو کم دینی ہے. And what was usually found was, looking at the records, کہ flight cadets جو ہیں they often failed because they could not appropriately divide their attention among simultaneous activities. مثلاً کیا ہوا کہ جناب فلائٹ کیڈٹ ہے, اب میں یہاں پہ پاکستان ایئر فورس کی بات نہیں کر رہا, یہ ڈیٹا جو ہے کچھ اور ملکوں سے ہے, تو اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھی کنٹرولز میں, بٹ وہ کیڈیٹس جو سب کو اپروپریٹلی اور ان کے ٹائم پہ توجہ نہیں دے پاتے تھے جس اسٹیمولس کو یا جس ایونٹ کو, تو they were rejected, they were thrown out of the program. تو وہ اپنا کریئر ایز فائٹر پائلٹ نہیں بنا سکتے تھے, they had to go in some other branch of Air Force. اچھا, اور ایک اور بھی تھی ان میں پرابلم کہ نہ ایک طرف تو یہ کہ شاید وہ مختلف چیزوں کو ایک ہی وقت میں برابر اٹینشن نہیں دے پاتے تھے, اور وہ slow to recognize crucial signals that arrived on unattended channels. اب جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایک کان کو ہم نے کہا اس کو توجہ دینی ہے, تو اب آپ فرض کریں کہ ایک خاص میٹر کو توجہ دے رہے ہیں, اس کے مطابق جا رہے ہیں, ایک اور میٹر کو آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں لیکن وہ آپ کو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہے, کوئی الارم بج رہا ہے, کوئی سگنل کر رہا ہے, بٹ یو آر ٹو سلو ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ ایمرجنسی سگنل. تو ایسے کیسز میں بھی
कैडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें जो है मजीद ट्रेनिंग नहीं दी गई. Such people were rejected early on in the program, and some actually were rejected quite maybe halfway through the program. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ پہ کتنے ریسورس لگتے ہیں. تو اگر انیشیل سلیکشن میں ہمیں پتہ چل جاتا کہ جی ان لوگوں میں سلیکٹیو اٹینشن کی کوئی پرابلم ہوگی تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا. بہرحال I will discuss with you an experiment. Now, cognitive psychology, as you know, is not just an airy-fairy kind of psychology. Just most of psychology is very airy-fairy, isn't it? People make theories and we don't even know whether they exist. لیکن یہاں ایکسپیریمنٹل فیلڈ ہے, یہ ہر چیز کو آپ نے کہا کہ ہاں جی سلیکٹیو اٹینشن کا پتہ چل جائے تو فائٹر پائلٹ اچھا ٹرین ہو جائے گا. ہاؤ ڈو وی نو دس؟ سو گوفر اینڈ کانمن did an experiment. They took 100 cadets in Israeli Air Force and what they did was, میں بتاؤں گا ابھی کہ وہ ان کیڈیٹس کی کیا خصوصیات ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو ایکسپیریمنٹ بتا دوں کہ ایکسپیریمنٹ کا پیراڈائم کیا تھا. اگین سبجیکٹس وور ہیڈ فونس, اسٹیریو سسٹم کے ذریعے ایک ہی وقت میں دونوں کانوں پہ ڈفرنٹ میسیجز بھیجے گئے. رائٹ, سو ون ایئر گاٹ ون میسج, the other ear got another message. A tone signaled which ear was relevant. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہائی ٹون ہوتی ہے پیپ پیپ کر کے اور ایک لو ٹون ہوتی ہے پیپ پیپ کر کے. تو اس سے کہا گیا کہ جب ہائی ٹون ہوگی تو رائٹ ایئر کو اٹینڈ کرنا شروع کر دو, اور جب لو ٹون ہوگی تو لیفٹ ایئر کو اٹینڈ کرنا شروع کر دو. That was the instruction. And once the tone was sounded, the subjects had to report all the digits. اس میں ڈیجٹس بولے جا رہے تھے 6 7 3 4 5, دوسرے میں بھی بولے جا رہے ہیں 2 3 9 8 7. تو subjects had to report all the digits from the relevant ear. انہیں یہ بتانا تھا کہ جناب جس ایئر کے لیے بیپ بجی ہے اس ایئر میں اس بیپ کے بجنے کے فوراً بعد کتنے ڈیجٹس آئے اور کون کون سے تھے, آپ نے وہ سارے بتانے. I hope the design is clear to you. Otherwise I'll repeat it. اس میں 3 گروپس بنائے گئے تھے کیڈیٹس. گروپ 1 واز آف 17 کیڈیٹس who had already been rejected early during training on light aircraft. یعنی وہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جو لائٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ کے دوران ہی فیل کر دیے گئے تھے. یہ ابھی انہیں جیٹ اڑانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا ٹریننگ میں بھی. رائٹ, سو دس واز کالڈ گروپ 1, اور ریئلی لو پرفارمنس گروپ. Group 2 was made up of 41 cadets rejected during training on jet aircraft. اچھا, یعنی ان لوگوں نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لائٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ پاس کر لی تھی, لیکن جیٹ ایئر کرافٹ میں ٹریننگ کے دوران یہ فیل ہو گئے تھے. سو دیٹ واز گروپ 2. اچھا ٹھیک ہے, اب کلیئر ہو گیا آپ کو کہ گروپ 1 کون سا ہے. گروپ 1 وہ ہے جس میں کہ لائٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ کے دوران ہی لوگوں کو فیل کر دیا گیا. گروپ 2 وہ ہے جس میں کہ وہ کیڈٹس ہیں جو جیٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ کے دوران فیل کیے گئے. اور گروپ 3 فائنلی واز آف 42 کیڈٹس دیٹ ہیڈ ریچڈ ایڈوانس ٹریننگ آن جیٹ ایئر کرافٹ. یہ لوگ فیل نہیں کیے گئے, یہ لوگ فیل نہیں ہوئے, دے ور اسٹل ٹریننگ بٹ دے ور ایٹ دی ایڈوانس اسٹیجز. ٹھیک ہے, تو 2 گروپ جو ہیں وہ ہمارے پاس فیلئرز کے ہیں, 1 اور 2. تھرڈ گروپ جو ہے ہمارے پاس بیسٹ پرفارمرز کا ہے. لیکن 1 اور 2 میں بھی فرق ہے. گروپ 1 کو شروع میں فارغ کر دیا گیا تھا اور گروپ 2 کو جیٹ کی فلائٹ کے دوران ٹریننگ کے دوران فیل کیا گیا. اوکے, تو یہ 3 گروپس تھے جنہیں کون سا ٹاسک دیا گیا, وہی جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. لیٹ می کوئکلی گو اوور دی ایکسپیریمنٹ. تو ان تینوں گروپس کو, گروپ 1 کو آف ارلی فیلئرز, گروپ 2 کو مڈل لیول فیلئرز, اور گروپ 3 کو ایڈوانس لیول سکسیسفل کیڈٹس کو ٹاسک ایک ہی دیا گیا. کیا؟ یہی کہ ہیڈ فون پہنایا گیا, اسٹیریو سسٹم کے ذریعے 2 ڈفرینٹ میسیجز دیے گئے. ایک ٹون نے بتایا کہ بھائی رائٹ ایئر کو سلیکٹ کرنا ہے یا لیفٹ ایئر کو سلیکٹ کرنا ہے, اور
اس کے بعد ایک بیپ آئی جس کی وجہ سے آپ کو یا تو کان سوئچ کرنے پڑ گئے یا اسی کان کو اٹینشن دینی پڑی اور آپ نے وہ لیٹرز ڈیجٹس بتائے جو اٹینڈیڈ ایئر میں آئے. آلرائٹ, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب آف دوز دیٹ میڈ 3 or more errors, یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس ٹاسک پہ 3 یا اس سے زیادہ غلطیاں کی, ان میں گروپ 1 کے 76% لوگ, نیئرلی 80%, یعنی 4 out of 5 of group 1 made 3 or more errors at the selective attention task. 56% of group 2 made 3 or more errors. ٹھیک ہے, یہ وہ گروپ 2 جو ہے یہ ذرا انٹرمیڈیٹ تھا. اینڈ اونلی 24% of group 3 made 3 or more errors. اور جب انہوں نے مختلف دیکھا کہ ہوتا ہے نا, آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں جب پائلٹس کی تو انہیں بہت سارے ٹیسٹ دیتے ہیں, ISSB بھی ہوتا ہے, سلیکشن کرائٹیریا بہت سے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے سارے ٹیسٹ سامنے رکھے تو پتہ یہ چلا کہ سلیکٹو لسننگ ٹاسک جو ہے اٹ واز دا بیسٹ پریڈکٹر آف فلائٹ پرفارمنس. یعنی جو شخص جو ہے وہ ہیڈ فون میں اپنا ٹاسک کو ٹھیک پرفارم کرتا ہے, اٹینشن سوئچ آرام سے کر لیتا ہے اور غلطی نہیں کرتا اس میں, تو کیا ہوتا ہے اسے, ہی از آلسو دا بیسٹ پائلٹ on the advanced jet. یعنی F-16 چلانے کے لیے جو بیسٹ پائلٹ ہے, ہم اسے مختلف ٹیسٹ تو دیتے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ, لیکن اگر ہم اسے سلیکٹو اٹینشن کا ٹاسک دے لیں, سلیکٹو لسننگ کا اور ایئر سوئچنگ کا فار اٹینشن, اور اگر اس میں وہ اچھا کامیاب ہو تو چانسز آر وی نو کہ یہ بندہ بڑا اچھا پائلٹ بنے گا, all else being equal. Now this has implications, serious implications for fighter pilot training in Pakistan Air Force. ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے دیکھا کہ جناب دوسرے ملکوں کی ایئر فورس میں سائیکالوجسٹ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں, اگر ہمیں اچھے پائلٹس چاہیے جو کہ جنگ میں اچھا پرفارم کر سکیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں ضرورت ان لوگوں کی ہے جو اٹینشن کو کوئکلی اور ایفیشینٹلی سوئچ کر سکیں جب اس کی ضرورت ہو, ایک چینل سے دوسرے چینل پہ, اٹینشن کو مختلف چیزوں کو ایک ہی وقت میں ڈیووٹ کر سکیں اپروپریٹلی, اور جب کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو, کوئی کروشل سگنل آئے کسی ان اٹینڈڈ چینل پہ تو امیڈیٹلی رسپونڈ کر سکیں, ریئیکشن ٹائم لو ہو. So as I said, this has implications for fighter pilot training in Pakistan Air Force as well, and we need our psychologists who are in the forces to pay attention to current psychological research. اب اسی طرح یہ تو ہوگی نا بات اس کی وار سچویشن کی اور ایئر فورس کی, بٹ آلسو اف یو لک ایٹ روڈ ایکسیڈنٹس, ٹریفک ایکسیڈنٹس. میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ ٹریفک میں کیا ہوتا ہے, ڈرائیونگ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, لیکن لیٹس لک ایٹ سم ریسرچ اینڈ اگین سم کولیگز آف کانمن بین اسہائی اینڈ لوتان 1973 اسٹڈیڈ بس ڈرائیورز, کمرشل بس ڈرائیورز, اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو 3 کیٹیگریز میں پھر ڈیوائڈ کیا, جس طرح پائلٹس کو کیا تھا, کیڈیٹس کو کیا تھا, اسی طرح ڈرائیورز کو بھی 3 بس ڈرائیورز کو 3 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ون گروپ واز کالڈ ایکسیڈنٹ پرون ڈرائیورز, یعنی وہ ڈرائیورز جو اکثر ایکسیڈنٹس میں شامل ہوتے ہیں. اس کا کرائٹیرین کیا تھا, 2 or more سیویئر ایکسیڈنٹس ان 1 year. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1 سال میں 2 یا 2 سے زیادہ ڈینجرس, خطرناک حادثات میں جو شامل تھے یا جن کی وجہ سے 2 ایکسیڈنٹس ہوئے. دین آن دی ادر ایکسٹریم ور ایکسیڈنٹ فری ڈرائیورز. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں تھے اسی عرصے میں, جس میں کہ ایکسیڈنٹ پرون ڈرائیورز کے 2 یا 2 سے زیادہ تھے. اور انٹرمیڈیٹ ڈرائیورز یہ وہ تھے جو ان دونوں گروپس کے درمیان تھے. تو اب کیا ہوا, جب ان کو سلیکٹو لسننگ ٹاسک دیا گیا, یہی ہیڈ فونز والا جس میں ایک ایئر میں ایک میسج ہے دوسرے میں دوسرا, اور آپ نے سوئچ کرنا ہے, تو کیا ہوا, اٹ ہیڈ اے ہائی کوریلیشن ود ڈرائیور سیفٹی, یعنی
جتنے آپ نے اچھا اٹینشن کے ٹاسک میں پرفارم کیا ہے اتنے ہی آپ سیف ڈرائیور بھی ہیں. آپ اللہ سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سلیکٹو اٹینشن کا اگر آپ کو ٹاسک دیا جائے تو آپ کیسا پرفارم کریں, رائٹ. بٹ لیٹ می ٹیل یو, یور سلیکٹو اٹینشن پرفارمنس is a good predictor of whether or not you're a safe driver. یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی بہت اہم implications ہیں. I think we can use this knowledge to train our drivers. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ تو ٹیسٹ دیے بغیر ڈرائیورز لائسنس لے لیں. تو جب تک اس سسٹم میں ہم امپروومنٹ نہیں لے کے آئیں گے, ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی امپروومنٹ کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال mention another couple of experiments to you about road accidents, and what we have found is the following. Michal and Barrett, 1976, used 7 different tests to predict accident involvement of commercial drivers. انہوں نے اسی طرح جیسے بس ڈرائیورز کو پہلے دیکھا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اب صرف سلیکٹو اٹینشن ٹاسک نہیں دیا, انہوں نے بہت سارے ٹاسک دیے. ایکچولی ٹو بی پریسائز 7 ٹیسٹس were used. ان 7 ٹیسٹ میں کچھ ویژول ٹاسک بھی تھے لیکن آڈیٹری لسننگ ٹاسک بھی تھا. What they found was that selective listening task was again the best predictor. یہ سرپرائزنگ ریزلٹ تھا. آپ سوچیں ذرا کیوں سرپرائزنگ؟ اس لیے کہ ویژول ٹاسک بھی تھے, اور جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں جو ویژول انفارمیشن ہے اس کو پروسیس کرنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ہم آوازیں سنیں, رائٹ. کچھ لوگ تو میوزک سن کے ڈرائیو کر رہے ہوتے اور گاڑی کے شیشے بھی بند ہوتے ہیں اور اے سی چلا ہوتا, سو دے کانٹ ایکچولی ہیئر ٹو مچ فرام آؤٹ سائڈ, لیکن ان کی ویژول اٹینشن ہوتی ہے. What we found and what was surprising was that a visual task was not as good a predictor as selective listening task. اب اس کی کیا ایکسپلینیشن؟ میخال اینڈ بیرٹ نے یہ سجیشن دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سلیکٹو لسننگ ٹاسک ہے تو یہ لسننگ ٹاسک, بٹ اٹ از اے جنرل میجر آف آور اٹینشن. یعنی ہماری اٹینشن کو یہ اس طرح میجر کرتا ہے کہ چاہے وہ ویژول میں لگے, چاہے وہ آڈیٹری میں لگے, چاہے وہ اپنے خیالات کے بارے میں سوچنے میں لگے, وہ ایک بڑا اچھا پریڈکٹر, اچھا میجر ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ایک بہتر پریڈکٹر ہے فرام ادر تھنگس. سو جو بندہ اس ٹیسٹ میں اچھی پرفارمنس کرتا ہے سلیکٹو لسننگ میں, وہ ایک بہتر کمرشل ڈرائیور ہوتا ہے, وہ ایک سیف کمرشل ڈرائیور ہوتا ہے. اور جو لوگ اس میں اچھا پرفارم نہیں کرتے, خواہ وہ باقی ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کریں, ویژول ٹاسک میں بھی اچھا پرفارم کریں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دے ول بی سیف ڈرائیو. Now that I think is something that tells you about how important this selective listening task can be and its implications. And then finally, Hunt, Pellegrino and Yee in 1989 demonstrated کہ جو لوگ آڈیٹری ٹاسک میں اٹینشن سوئچ تیزی سے کر لیتے ہیں وہ ویژول ٹاسک میں بھی اچھا پرفارم کرتے. سو ناؤ سوئچنگ اٹینشن از دا کریٹیکل تھنگ. ایک ایئر سے دوسرے ایئر کو جتنی جلدی وہ اٹینشن سوئچ کرتے ہیں اتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر جنرلی ویری گڈ ایٹ سلیکٹو اٹینشن. اینڈ what this means is that وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ اٹینشن جو ہے وہ ایک اسپیسیفک لوکل لوور لیول فلٹر نہیں ہے, بلکہ اٹس اے جنرل کیپیسٹی دیٹ یو کین یوز ٹو ڈائیورٹ ٹو ڈفرنٹ ٹاسکس ایز اینڈ وین نیڈیڈ. دیٹ از واٹ از ہیپننگ ہیئر, دیٹ از دا ماڈل ٹو بی فالوڈ. تو یہ دس واز ہنٹ, پیلگرینو اینڈ یی ہو سیڈ کہ اگر آپ آڈیٹری ٹاسک میں سوئچ کر لیتے ہیں اٹینشن بڑے اچھے طریقے سے تو یو آر مور لائکلی to be good at other kinds of tasks, especially visual tasks. Now, a totally different idea, and that is attention جو ہے, توجہ جو ہے ہماری, وہ صرف باہر کی دنیا کو ہی تو نہیں ہوتی,
وہ ہمارے اندر بھی تو ایک دنیا ہے، تصورات کی، خیالات کی دنیا، our thoughts, our emotions, our feelings، اس کو بھی تو ہم توجہ دیتے ہیں. اور بعض اوقات اتنی توجہ دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ شخص تو خود میں گم ہوا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، بس اپنے ہی من میں کھویا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. اکثر شعراء کے بارے میں ایسی بات ہوتی ہے. تو لیٹس لک ایٹ attention to internal sources of information. اور اس میں جو بڑی ایک دلچسپ اسٹڈی کی ہے وہ ویگنر اینڈ کولیگز ان 1987، اور اس کو پیراڈائم کو وہ کہتے ہیں تھاٹ سپریشن. تھاٹ سپریشن از ویری سمپل. اگر میں آپ کو کہوں اس وقت کہ آپ ایک گلابی رنگ کے ہاتھی کے بارے میں سوچئے، آپ سوچ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کیجئے جیسے میں اب کر رہا ہوں، اور think of a pink elephant. Right? I'm assuming that you can. Now let's go to the next step. اب میں کہتا ہوں close your eyes and don't think of a pink elephant. ٹھیک ہے؟ Not only that, I say don't even think of a purple elephant. Chances are کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ بولے آپ نے ایک پرپل ایلیفینٹ کے بارے میں سوچا باوجود میرے منع کرنے کے. Is that true or not? I think it is. تو اس ایکسپیریمنٹ میں بڑی انٹرسٹنگ مینیپولیشن کی گئی اینڈ 2 conditions were used. ایک کا نام رکھا گیا تھاٹ سپریشن، ایک کا نام رکھا گیا تھاٹ ایکسپریشن. یعنی ایک میں خیال کو، تصور کو دبایا گیا، دوسرے میں خیال کا اظہار کیا گیا. تو for 5 minutes subjects were put in a condition. One group was told کہ جی آپ نے سپریشن کرنی. اس میں انسٹرکشنز کیا تھیں؟ ڈونٹ تھنک بیئر، یعنی آپ کو کہا گیا ڈونٹ تھنک آف اے وائٹ بیئر، ایک سفید ریچھ کے بارے میں بالکل مت سوچیے گا اگلے 5 منٹ. ساتھ ہی آپ کو ایک گھنٹی پکڑا دی گئی، ایک بٹن پکڑا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو اگلے 5 منٹ میں ایک سفید ریچھ کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا. لیکن آنیسٹلی آپ بٹن پریس کر دیجئے گا جیسے ہی آپ کو وائٹ بیئر کا خیال ہے. اوکے، سو ناؤ اٹ ریلائز آن دا سبجیکٹ آنیسٹی. تو آپ کو کہا گیا اچھا جناب اگلے 5 منٹ آپ نے بالکل نہیں سوچنا وائٹ بیئر کے بارے میں، لیکن جیسے ہی آپ وائٹ بیئر کے بارے میں سوچیں گے آپ یہ بٹن دبا دیں گے اینڈ دیٹ واز ریکارڈیڈ. دین دی ادر کنڈیشن واز تھاٹ ایکسپریشن، جس میں ایکسپریشن میں یا اظہار کی کنڈیشن میں آپ کو انسٹرکشن دی گئی تھنک آف اے وائٹ بیئر ان دیز 5 minutes. پلیز تھنک آف اے وائٹ بیئر، آپ نے ایک سفید ریچھ کے بارے میں سوچنا. اور ان دونوں کنڈیشنز میں، سپریشن کی بھی ایکسپریشن میں بھی، آپ کو ایک بیل دی گئی، ایک بٹن دیا گیا اور کہا گیا پلیز رنگ دس بیل وین ایور یو تھنک آف اے وائٹ بیئر. چاہے آپ اظہار کی کنڈیشن میں، ایکسپریشن کی کنڈیشن میں اسے دبا رہے ہوں، چاہے سپریشن کی یا دباؤ کی کنڈیشن میں آپ اس بٹن کو دبا رہے ہوں، دونوں کیسز میں اف یو تھنک آف اے وائٹ بیئر یو ہیو ٹو پریس اے بیل. اب اس کے جو ریزلٹس ہیں آئی ایم شوئنگ دیز ٹو یو ان اے سلائیڈ. پلیز پے کیئرفل اٹینشن ٹو دیز ریزلٹس بیکاز دیز آر کوائٹ سرپرائزنگ. And we'll talk about the implications of these results in a moment. But first, I want you to pay careful attention to this slide. اس میں 4 conditions بن گئیں. ایک وہ condition تھی جس میں پہلے کہا گیا don't think of a white bear. 5 منٹ کے لیے ایسا کیا گیا اور سبجیکٹس نے گھنٹیاں بجائیں بیچ. اس کے بعد اسی سبجیکٹس کو کہا گیا 5 منٹ کے لیے کہ تھنک آف اے وائٹ بیئر، اور اس کنڈیشن کو کہا گیا سپریشن بفور ایکسپریشن، یعنی پہلے سپریس کرو اس کے بعد ایکسپریس کرو 5 منٹ. دوسری کنڈیشن میں سپریشن آفٹر ایکسپریشن کی گئی، یعنی پہلے لوگوں کو کہا گیا تھنک آف وائٹ بیئر فار 5 منٹس، اس کے بعد یہ گیا
don't think of a white bear for 5 minutes. Third condition was expression before suppression. یعنی پہلے کہا گیا think of a white bear 5 منٹ تک, اور اس کے بعد 5 منٹ کے لیے کہا گیا don't think of a white bear. اور چوتھی کنڈیشن کیا تھی؟ ایکسپریشن آفٹر سپریشن. یعنی پہلے جو کہا گیا ڈونٹ تھنک آف اے وائٹ بیئر, اس کے بعد جو اظہار کیا گیا 5 منٹس کے لیے اس کو کہا گیا ایکسپریشن آفٹر سپریشن. سو اف یو لک ایٹ دا ریزلٹس ان دا فرسٹ منٹ ان دا سپریشن بفور ایکسپریشن کنڈیشن, سبجیکٹ اسٹارٹیڈ ایٹ 3.5 رنگس, یعنی 1 منٹ میں ایوریج میں 3.5 دفعہ گھنٹی بجائی. آپ یوں سمجھ لیں تقریباً 4 دفعہ گھنٹی بجائی پہلے منٹ میں, اور 5ویں منٹ میں صرف 1 دفعہ گھنٹی بجائی. تو یہ وہ کنڈیشن تھی جب انہیں کہا گیا کہ جناب آپ نے وائٹ بیئر کے بارے میں نہیں سوچنا. تو شروع 3 اور 4 کے درمیان ہوا, اور 5ویں منٹ تک صرف 1 دفعہ گھنٹی بجی. یعنی سبجیکٹس were quite successful in suppressing the thought of a white bear, but not totally. They were considerably, reasonably successful, but not totally. پھر بھی 1 دفعہ انہیں خیال آ ہی گیا. سپریشن آفٹر ایکسپریشن میں کیا ہوا؟ جب وہ 5 منٹ تک انہیں کہا گیا کہ تھنک آف اے وائٹ بیئر, اور اس کے بعد کہا گیا جناب اس کو سپریس کرو, تو پہلے منٹ میں تو زیادہ ہے کافی پرفارمنس 4.4, یعنی 4 اور 5 کے درمیان وہ بٹن پریس کر رہے ہیں, انہیں خیال آ رہا ہے 1 منٹ میں. لیکن 5ویں منٹ میں جا کے پھر وہ 1 رنگ پہ آ گئے ہیں. they were able to again be reasonably successful, not totally but reasonably successful. اچھا, اب جب ایکسپریشن بفور سپریشن ہوئی, یعنی ابھی سپریشن بالکل نہیں ہوئی ہے اور صرف آپ نے ایکسپریس کرنے کو کہا گیا ہے, تو یو گو فرام 4.5 رنگس ڈاؤن ٹو 1.8. یعنی وہی آپ 4 اور 5 کے درمیان شروع کرتے ہیں تھنک آف اے وائٹ بیئر سے, اور یو آر ڈاؤن ٹو 1.8, یعنی تقریباً 2 دفعہ آپ 1 منٹ میں رنگ کرتے ہیں. سو یو آر ناٹ دیٹ سکسیسفل دیٹ یو ور ان دی ادر کنڈیشنز, بٹ یو آر اسٹل آئی وڈ سے ماڈریٹلی ریزنبلی. دا موسٹ اسٹرائکنگ فائنڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہے لاسٹ کنڈیشن کی, کہ ایکسپریشن آفٹر سپریشن کیا تھا. یعنی مجھے علم میں کافی مشکل باتیں ہیں. ایکسپریشن آفٹر سپریشن یعنی پہلے 5 منٹ میں آپ کو کہتا ہوں بھائی ڈونٹ تھنک آف اے وائٹ بیئر, سفید بھالو کے بارے میں بالکل مت سوچو, لیکن جیسے ہی خیال آئے تو 1 گھنٹی دبا دو. اس کو میں نے کہا سپریشن. 5 منٹ آپ یہ کرتے رہے ڈونٹ تھنک آف اے وائٹ بیئر. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے وہ کر بھی لیا, آپ نے 5ویں منٹ میں صرف 1 دفعہ گھنٹی بجائی, یو بین سکسیسفل. لیکن اس کے بعد کنڈیشن آ گئی ایکسپریشن کی. میں نے آپ سے کہا کہ اس دفعہ آپ نے وائٹ بیئر کے بارے میں سوچنا ہے, یو ہیو ٹو تھنک آف اے وائٹ بیئر, اینڈ واٹ ایلس, یو ہیو ٹو رنگ دا بیل ایوری ٹائم یو تھنک آف اے وائٹ بیئر. جب میں نے سپریشن کے بغیر آپ کو یہ کروایا تھا تو آپ نے 4.5 سے 1.8 تک آپ نیچے آ گئے, لیکن جب میں نے سپریشن کے بعد آپ کو ایکسپریشن کروایا ہے تو کیا ہوا؟ یو ہیو گون فرام 4.5 رنگس اپ ٹو 5.2. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ کو ایک خیال کو میں نے آپ کو دبانے کو کہا, اور اس کے بعد جب میں نے اس کو اظہار کا آپ کو موقع دیا تو 4.5 رنگ سے آپ اوپر چلے گئے. اب آخری منٹ میں آپ 5 دفعہ سے زیادہ دفعہ گھنٹیاں بجا رہے. ایکسپریشن اور وائٹ بیئر اور سفید بھالو اور گلابی ہاتھی, اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ Let me ask you something. How many of you have tried losing weight? How many of you have tried to suppress the desire to eat? How many of you have actually gained weight after losing? How many of you have tried to fight the thought?
تو کہتے ہیں یہ خیال چلا جائے. اب جتنی دیر اس کا رہتا ہے وہ خیال نہیں جاتا. یہ ایرنس بات جتنا اسے دباتے ہیں وہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے. That is exactly what this parent is the fun with. ہم ٹیکل ٹائپ کی ٹیکنیک جنہیں ہم کہتے ہیں تھاٹ اسٹاپ. مسئلہ یہ ہے اس کو ہم بتاتے ہیں وہ تھاٹس ہیں بہت زیادہ فورس سے واپس آتی ہیں, جیسا کہ یہ ایکسپیریمنٹ میں بتا رہا ہے. تھاٹ سپریشن has a paradoxical effect. Thoughts that we suppress come back with greater force during suppression. So, one of the implications, as I just discussed with you, the paradoxical effect of thought suppression is that it produces a preoccupation with the suppressed thought. چونکہ ہم اس کو دبانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ایک بہت اہم پری آکوپیشن بن جاتی ہے. آئی ایم شیور آپ میں سب لوگوں کو نہیں تو آپ میں سے اکثریت کو زندگی میں چاہے نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی اور اہم کام کرتے ہوئے آپ جان چھوڑانے کی کوشش کریں, لیکن وہ جتنا آپ چھوڑانے کی کوشش کریں اتنا ہی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں, اور جتنا وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اتنا ہی آپ اسے مزید بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. And that is why one tip that I got to Sufi was اپنے کام میں مصروف رہو, اپنی نماز میں مصروف رہو. This was just an aside, but a very good strategy. So جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنی اٹینشن کا فلٹر بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, کبھی ساؤنڈ کے بیسس پہ سیلیکٹ کرتے ہیں, کبھی بیسس پہ سیلیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں ہم اپنا ارادہ کیوں نہیں ٹھیک طرح سے استعمال کر سکتے؟ یہاں پہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ خیال کو تصور کو دبانے میں ہمارا ارادہ ہماری کیوں نہیں مانتے؟ Why don't we succeed؟ اس کو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کو کہا گیا کہ آپ وائٹ بیئر کے بارے میں نہ سوچیں. نا تھنک وائٹ بیئر کے بارے میں میں کروں گا, یا میں چھوٹوں میں بیٹھا ہوں, میں نے گرین کلر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, میں اس طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اپنے ماحول کے بارے میں. I am paying attention to environmental cues to distract myself from the white bear. یعنی میں ہٹانا چاہ رہا ہوں پوری طرح سے اس وائٹ بیئر سے, جس کے بارے میں نہیں سنا. لیکن ہوتا کیا ہے, میں اپنے ذہن میں اپنے سارے انوائرمنٹ کا اس لفظ کا لنک بنا میں چاہتے ہوئے وائٹ بیئر کے کانسیپٹ میں میرے ماحول میں ایک لنک پا جائے. تو اب جیسے ہی مجھے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے تو میرے ماحول کی ہر چیز مجھے وائٹ بیئر کی یاد دلاتی ہے. اور ڈائٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. ڈائٹ میں کیا ہے, ڈائٹ میں یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں, سوڈا بوتل نہیں ہوتی مختلف, آپ نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی یہ میں نے نہیں پینی کیونکہ ایک بوتل میں 250 کر رہی ہے. تو اب آپ نے ایسا کیا کہ ارد گرد کوئی لوگ بات کر رہے ہیں مختلف ڈرنکس کی, ٹی وی پہ اشار طرح طرح سے آپ کو اس بارے میں یاد لگا رہا ہے, تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ذکر آئے اور اس کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے. تو اب آپ نے اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیا نہیں میں اپنی تو دوڑاؤں گا خیال سے, اور میں سامنے کرسی بھی ہے یا دیکھ رہی ہے اور آئی ہے پیٹرن بنا ہوا بادشاہ, میں بالکل نہیں سوچا سوڈا کی ٹھنڈے کی بوتل کے بارے میں. Everything that you're thinking about in your environment is reminding you. Everything in your environment is reminding you of the drink. And that drink is forming an association with everything that you are using as a distractor. جس چیز کو بھی آپ سہارا بنا کے اس ڈرنک کے بارے میں کو روک رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, وہ چیز اسی ڈرنک کے ساتھ ایک لنک قائم کر رہی ہے آپ کے ذہن میں. آپ کے ماحول کی چیز پکار آپ سے آئی ہے کہ یہ ڈرنک پیو, اور ہوتا کیا ہے, دین یو گیو اپ, یو گیو ان, یو بھجے نٹ کے بوتل تے پھاڑ لے. Now that is what happened to us every day. وہ جو رہتے نہیں ہیں اکثر تو گھر میں اتنا ذکر ہوتا ہے کہ بنانا ہے جی اتنا ذکر ہوتا ہے وہ بتایا خود ہی اس کو گیون کر دے. لیکن even if the person is trying to fight and suppress, the thought comes out stronger, and the chances are that he is in an environment where everything reminds him, the entire environment reminds him of the thing that he's desperately trying to avoid. It's better to work on suppression in an environment that is different from one's usual environment. نشے کا عادی ہوتا ہے تو اس کو جب اس نشے سے ہٹانا ہوتا ہے, اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے, اس کی ایجوکیشن کرنی ہوتی ہے کہ اسے نشے سے دور لے جایا جائے, تو عام طور پہ ایک جگہ لے جایا جاتا ہے, کسی ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے, کسی کلینک میں لے جایا جاتا ہے, کسی ٹریٹ پہ لے جایا جاتا ہے, اور وہاں پہ اس سپریشن کی کوشش ہوتی ہے, کو سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کہ جس انوائرمنٹ میں کو ہٹایا جائے گا وہ انوائرمنٹ خود ایک کیوں آ جائے گا ڈرگ کی ہیبٹ کے. اگر آپ اسے ریپیٹ میں کسی کلینک میں کہیں دور لے جا کے اس تھاٹ کو سپریس کرواتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو انوائرمنٹ کو ایسا کیوں نہیں ہوگا جو آپ کو اس کا دیا. لیکن
many people with addiction fail even after their detox. Now, that is another whole very complex scenario. इसलिए हमारे पास नहीं है psychology में लेकिन I'm just explaining to you the rationale of suppressing a thought in another environment. ठीक है ना? तो एक और माहौल में जाके आपकी एक हैबिट को, आपकी एक थॉट को, आपके एक डिजायर को सप्रेस किया जाता है, तो माहौल की कोई भी चीज आपको उस चीज के बारे में एग्जाम्पल। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी न किसी ख्वाहिश, किसी न किसी थॉट, किसी न किसी सोच, किसी न किसी प्रैक्टिस से नहीं लड़ रहे होते। कोई साहब होते हैं जी, वो कहते हैं जनाब क्या करूं, फला नशे की लत लग गई है, नहीं छूटती। हमारे मुल्क में डायबिटीज बहुत खाने पीने की जो एक्सप्रेशन आफ्टर डिप्रेशन वाली बात है वो कि जो एक्सप्रेशन सप्रेशन के बाद होता है वो बहुत ज्यादा। नाउ लेट्स लुक एट सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस। एक चीज जो कि जनाब जब नमाज में कोई ख्याल आए तो ख्याल लड़ने की बजाय नमाज पे ही तवज्जो दें, सूरह फातिहा पे तवज्जो दें, सूरह कुरैश बीच में पढ़ते हैं छोटी सूरत, तो उस पे तवज्जो दें, उसके मानी पे तवज्जो दें, वो जो ख्याल आ रहा है उसे लड़ने में वक्त ज़ाया न करें। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंग दैट वेगनर एट अल प्रोड्यूस्ड एंड टेस्टेड इन 1987। उन्होंने कहा कि जनाब व्हाइट बेयर को सप्रेस करने का बेहतरीन तरीका क्या है? दे गेव सब्जेक्ट्स इंस्ट्रक्शंस टू थिंक अबाउट अ रेड वोक्सवैगन गाड़ी होती। उन्होंने कहा जनाब व्हाइट बेयर के बारे में आपने टास्क कर लिया ना, सप्रेस किया, अब ये होगा कि अब आपने अगले 5 मिनट में व्हाइट बेयर के बारे में नहीं सोचना, रेड वोक्सवैगन के बारे में सोचना, राइट? सो व्हाट दे डिड वाज दे गेव यू अ कंपीटिंग थॉट and that competing thought actually reduced the occurrence of white bear thought। वही बात जो हमारे सूफी बुजुर्ग की मैंने आपसे बात की थी कि जनाब आपने कंपीटिंग थॉट पे फोकस किया, आपने सूरह फातिहा पे फोकस किया, उस ख्याल पे नहीं जो आपको तंग कर रहा नमाज में। the same way the red Volkswagen idea helped suppress the white bear idea. Remarkable, isn't it? Now another thing was that subjects who changed their surroundings had fewer white bear thoughts. ये एक्सपेरिमेंट वेगनर एंड श्नाइडर ने 1989 में किया और उसमें उन्होंने देखा कि जब सब्जेक्ट्स को एक और कमरे में ले गए, वो जिसमें पहले उन्होंने व्हाइट बेयर की थॉट सप्रेस की थी, उससे एक डिफरेंट रूम में ले गए, तो दे हैड फ्यूअर व्हाइट बेयर थॉट्स। ये दोनों बातें कंफर्म हुई। एक तो ये कि कोई कंपीटिंग थॉट ले आओ, और दूसरी ये कि अपने माहौल को चेंज कर लो, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर लो, एंड दैट इज अ यूजफुल स्ट्रेटजी फॉर थॉट सप्रेशन और द रीबाउंड इफेक्ट आफ्टर थॉट सप्रेशन। क्योंकि याद है ना, थॉट सप्रेशन के बाद रिबाउंड होता है, आपको ज्यादा वो चीज ज्यादा, तो उस रिबाउंड को कोप करने के लिए ये दोनों स्ट्रेटजीज, कंपीटिंग थॉट्स एंड चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। सो नाउ टू सम अप, we started with the example of Air Force pilot training, जिसमें कि selective attention जो है वो बहुत अच्छा predictor होता है। Then we discussed implications of the task in road accidents. Then we briefly looked at incidental learning and its application, learning of frequencies. And finally, we looked at thought suppression experiments and the rebound effect of suppression. जिस चीज को दबाते हैं उसका rebound होता है, और उस रिबाउंड को कंट्रोल करने की कुछ रेमेडीज और उस रिसर्च को हमने रिव्यू किया। सो व्हाट वील डू देन इज वी विल नाउ मूव ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर टू पैटर्न रिकग्निशन, बट फॉर नाउ आई वुड टू थिंक अबाउट, actually think about in your life the times that you've tried to suppress certain thoughts and how successful you are. ठीक है? आइडिया इज दैट यू माइट वांट टू कीप अ डायरी, और आप उसमें लिखना शुरू करें कि जनाब मुझे कौन सी थॉट आई और उसको दबाने में मैं कितना कामयाब हुआ। थैंक यू वेरी मच।